अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब, मैं आज हाज़िर हूँ आबरू की 6th एपिसोड के साथ। अगर आप लोगों को मेरी नॉवल और मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। आपके एक कमेंट, एक लाइक से मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। आपका एक कमेंट, एक लाइक मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करता है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। ज़ावियार का दिल मोहब्बत का शदाई है, वो प्यार का भूखा है। इस बात को रज़िया बेगम और शफ़ी साहब ने बाख़ूबी महसूस किया था। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, आपकी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ये कहकर उसने दोनों के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरता हुआ गया। वो जानता था आबरू शादी के लिए राज़ी नहीं थी, जिसकी वजह से रज़िया बेगम और शफ़ी साहब काफ़ी परेशान रहते हैं। इसलिए वो उन्हें मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था। आबरू की सुबह आँख खुली तो ज़ावियार कमरे में मौजूद ना था। घड़ी पर नज़र पड़ी तो दोपहर के 12 बज रहे थे। मैं इतनी देर तक सोती रही, वो खुद से कहकर जल्दी फ्रेश होकर नीचे लाउंज में गई। उसे लगा ज़ावियार नीचे होगा। रुखसाना बीबी, ज़ावियार कहाँ है? आज पहली बार ऐसा हुआ था कि ज़ावियार ने उसे नींद से नहीं जगाया और ना ही वो घर पर मौजूद था। ना जाने क्यों आबरू ज़ावियार को नीचे ना पाकर बेचैन सी हुई थी। साहब जी तो सुबह 8 बजे ही ऑफिस चले गए थे। उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। कह रहे थे किसी ज़रूरी काम से जाना है। ये कहकर रुखसाना बीवी आबरू का नाश्ता बनाने किचन में चली गईं। रुखसाना बीबी की बातें सुनकर वो सीढ़ियाँ चढ़ती वापस अपने कमरे की जानिब मुड़ी। दुल्हन बेगम, आप तो नाश्ता कर लें। रुखसाना बीबी ने आवाज़ दी। मुझे भूख नहीं है, ये कहकर आबरू कमरे में चली गई। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ज़ावियार के साथ की आदत होने लगी थी। उसने कई बार सोचा कि ज़ावियार को फ़ोन करके पूछे, लेकिन हर बार उसके हाथ फ़ोन तक जाते ही थे कि वो अपना इरादा बदल लेती। उसे तो उससे नफ़रत थी, फिर क्यों वो बेचैन हो रही थी? उसे क्यों कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था? क्यों उसे ज़ावियार का इस तरह से बिना बताए ऑफ़िस चला जाना बुरा लग रहा था? ये क्या हो रहा है मुझे? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ? आबरू अपने दिल में पैदा होने वाले नए एहसासात से नावाकिफ़ थी। कैसी हो मेरी जान, जाने बहार, गुले गुलज़ार, अस्कर का करार? अस्कर ने फ़ोन पर कहा, मैं ठीक हूँ। अभी गए हैं, आपको कुछ ही घंटे हुए हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे हम महीनों बाद बातें कर रहे हैं। जाने असगर, आप क्या जाने इस दिल की बेकरारी को, कभी हमसे हमारी जैसा इश्क करे तो आपको इल्म हो। अच्छा ना छोड़ें ये सब, कल आप मुझे मेरी अम्मी के घर ड्रॉप कर देंगे? क्या हुआ, खैरियत है? जी, इरम की कॉल आई थी। उसने बताया अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं सोच रही थी चली जाऊं। मैमूना की परेशानी असगर ने साफ महसूस की थी। ठीक है, मैं तुम्हें कल सुबह ऑफिस जाने से पहले ड्रॉप कर दूंगा, परेशान ना हो। थैंक यू असगर, आप दुनिया के सबसे अच्छे हबी हैं। मेंशन नॉट मेरी जान। हेलो, बोलो। सर, आज 4 बजे मलिक साहब से आपकी मीटिंग है। मैनेजर ने रिमाइंड करवाया। ओके। दुल्हन बेगम, कुछ खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। रुखसाना बीबी कमरे के दरवाजे पर खड़ी बुलंद आवाज में आबरू को बोल रही थी। रुखसाना बीबी,
مجھے جب بھوک لگے گی میں کھا لوں گی، آپ میری فکر نہ کریں۔ لیکن دلہن بیگم، رخسانہ بی بی، میں نے کہا آپ جائیں۔ آبرو کی باتیں سن کر اب رخسانہ بی بی لاؤنج میں چلی گئی تھی۔ السلام علیکم ملک صاحب، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، بزنس کے دنیا کے بے تاج بادشاہ، آپ کیسے ہیں؟ ہاں ہاں ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے لگتا ہے آپ ضرورت سے زیادہ میری تعریف کر رہے ہیں۔ آپ میڈیسن کی دنیا کے جانے مانے بزنس مین ہیں۔ آپ کا اپنا دوا ساز کمپنی بخش ہیلتھ کیئر ہے۔ نئی دواؤں کی تحقیق اور ترقی کے کام میں آپ کی کمپنی جانی مانی کمپنیوں میں سے ایک ہے، اور سب سے بڑی بات بین الاقوامی پر سطح کی موجودگی۔ جس نے اتنا نام بنایا ہو اس کی تعریف تو بنتی ہے نا زاویار صاحب۔ ہاں ہاں ہاں، اور بتائیں کیا لیں گے، چائے یا کافی؟ کافی چھوڑے، ہم دیسی لوگ ہیں، کافی سے ہمارا کام نہیں ہوتا، ہمیں تو چائے کا نشہ ہے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ روزینہ 2 کپ چائے میرے آفس میں بھیج دو۔ یہ کہہ کر زاویار نے فون رکھا۔ زاویار صاحب، میں آپ کے لیے ایک بہت ہی منافع بخش معاہدہ لے کر آیا ہوں، جس سے ہم دونوں بے شمار دولت کما سکتے ہیں۔ نوک نوک، سر چائے۔ روزینہ چائے لے کر آئی۔ لے آؤ۔ یہ لے ملک صاحب، چائے پئیں۔ اور زاویار نے چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے کہا۔ روزینہ چائے دے کر جا چکی تھی۔ جی تو ہم کہاں تھے؟ ہاں وہ معاہدہ، تو آپ کیسی ڈیل لے کر آئے ہیں؟ زاویار نے کہا۔ زاویار صاحب، میڈیسن کی دنیا میں آپ کا بہت بول بالا ہے، آپ کے نام پر ہی دوائیاں کروڑوں میں فروخت ہو جاتی ہیں، تو کیوں نہ میں اور آپ مل کر اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں؟ کیسا فائدہ؟ میں کچھ سمجھا نہیں، زاویار نے لا علمی سے پوچھا۔ میں کہہ رہا ہوں میری کمپنی 2 نمبر میڈیسن بنائے گی، جو آپ کی اور میری کمپنی 2 نمبر دواؤں کو 1 نمبر میڈیسن کے ساتھ ملا کر آگے کمپنیوں کو سپلائی کریں گے۔ سوچئے زاویار صاحب، ہمیں کتنا منافع ہو سکتا ہے، اربوں خربوں کا فائدہ ہوگا۔ چائے رکھیے، زاویار نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جی؟ ملک صاحب نے لا علمی سے پوچھا، انہیں جیسے سمجھ نہ آئی ہو۔ میں نے کہا چائے کا کپ رکھیں اور ابھی اس وقت نکلیں میرے آفس سے۔ اس بار زاویار نے سخت لہجہ استعمال کیا تھا۔ زاویار صاحب، آپ شاید میری بات کو سمجھے نہیں، اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے۔ چپ ہو جاؤ، زاویار عالم بخش نام ہے میرا، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا، لیکن زاویار صاحب اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ملک صاحب نے مزید کہا۔ ہمارا فائدہ؟ کیسا فائدہ؟ اور ان غریبوں کا کیا جو غریب اپنے خون پسینے کی کمائی سے ایک ایک پیسہ جوڑ کر دوائیاں خریدتا ہے، یہ سوچ کر کہ ان کے دواؤں سے ان کے پیاروں کی زندگی بچ جائے گی، جو آپ کے 2 نمبر دواؤں سے اپنی زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ زاویار صاحب، چھوڑے ان غریبوں کو، ان کے بارے میں کیا سوچنا، جو گندگی میں پیدا ہو کر ایک دن اسی گندگی میں مر جاتے ہیں۔ ملک صاحب، بس بہت ہوا، آپ یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے اپنی شکل گم کر لیں، اس سے پہلے کہ میرے اندر کا بیسٹ جاگ جائے۔ اس بار زاویار کا ہاتھ اٹھا تھا جو اس نے بامشکل روکا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جا رہا ہوں، ابھی آپ غصے میں ہیں، لیکن ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیے گا ضرور، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو دوبارہ فون کروں گا۔ یہ کہہ کر ملک آفس سے تیزی میں بھاگا۔ بدبخت، اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ مجھ سے اس قسم کے معاہدے کی بات کرنے کی؟ کیا وہ جانتا نہیں ہے
میں زاویار عالم بخش ہوں، اپنے وعدے کا پکا ہوں، کبھی غلط کام نہیں کرتا، ہر کوئی اس بات سے واقف ہے، پھر اس کی یہ مجال، اسے تو میں دیکھ لوں گا۔ زاویار غضبناک غصے میں تھا۔ اس نے اپنے آفس کے ٹیبل پر رکھی ساری چیزیں زمین پر پھینک دی تھی۔ زاویار اس قدر غصے میں تھا کہ آفس اسٹاف ممبرز میں سے کسی کی ہمت نہ تھی کہ اس کے پاس کوئی چائے۔ زاویار غصے میں آفس سے نکلا تھا، حالانکہ معمول کے مطابق آج جلدی جا رہا تھا، لیکن کسی میں اتنی جرت نہ تھی جو اس سے پوچھ سکتا، رخسانہ بی بی، آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ خیریت تو ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ زاویار گھر پہنچا تو رخسانہ بی بی کو گھر میں دیکھ کر حیران ہوا، کیونکہ رخسانہ بی بی اپنا کام نپٹا کر چلی جایا کرتی تھیں۔ جی سب ٹھیک ہے صاحب جی، لیکن کیا رخسانہ بی بی؟ صاحب جی، دلہن بیگم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، خود کو کمرے کے اندر بند کر کے بیٹھی ہیں۔ میں کتنی بار کوشش کر چکی ہوں، ہر بار کہتی ہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ رخسانہ بی بی پریشانی کے عالم میں بولی۔ آبرو ایسا کرتی تو نہیں ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ زاویار نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں صاحب جی، کسی کی کیا مجال کہ کوئی دلہن بیگم سے کچھ کہے۔ دوپہر قریب 12 بجے وہ تیار ہو کر نیچے آئیں، آپ کا پوچھا تھا، میں نے بتایا آپ آفس جا چکے ہیں، آج آپ کو جلدی تھی اس لیے آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ بس اتنا سن کر پھر وہ چلی گئی۔ میں نے ناشتے کا پوچھا تو کہتی ہیں بھوک نہیں ہے۔ رخسانہ بی بی نے تفصیل بتائی۔ ٹھیک ہے آپ گھر جائیں۔ جی صاحب جی، یہ کہہ کر رخسانہ بی بی ریشما کے ساتھ گھر چلی گئی۔ نوک نوک، زاویار نے دروازے پر دستک دی، کیونکہ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ گھر چلی جائیں آپ، آبرو نے کمرے کے اندر سے آواز دی۔ زاویار اپنی پینٹ کے جیب سے چابی نکال کر دروازے کا لاک کھولا تو آبرو بیڈ پر بیٹھی تھی، دوپٹہ زمین پر پڑا تھا، شاید غصے میں اس نے پھینک دیا تھا۔ آبرو کی نظر زاویار پر پڑی تو اس نے غصے سے اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ وہ زاویار سے خفا تھی، جبکہ زاویار اس کی اس ناراضگی سے بالکل لا علم تھا۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آبرو ایسا کیوں بیہیو کر رہی ہے۔ وہ اسی کشمکش میں تھا۔ اس نے پہلے زمین سے اس کا دوپٹہ اٹھایا، پھر آبرو کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اسے دوپٹہ پہنایا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ صبح سے تم نے کچھ کھایا کیوں نہیں ہے؟ اس نے بہت آرام سے پوچھا۔ آپ بات نہ کریں مجھ سے، چلے جائیں یہاں سے، جیسے صبح چلے گئے تھے، اس نے کسی معصوم بچی کی طرح کہا، جبکہ آج پہلی بار اس نے زاویار کو آپ کہا تھا۔ آبرو کا یہ انداز زاویار کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے دل میں تو ستار بجنے لگے تھے۔ اس کی اس ادا پہ زاویار کو بے اختیار پیار آیا تھا۔ اچھا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ جب تک تم بتاؤ گی نہیں تو مجھے پتا کیسے چلے گا تم کیوں ناراض بیٹھی ہو؟ مطلب اب مجھے آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ میں کیوں ناراض ہوں؟ یا اللہ، پھوٹی قسمت میری، پہلے تو صبح مجھے اٹھایا نہیں، پھر بنا ناشتہ کرے آفس چلے گئے، اور اب مجھ سے پوچھتے ہیں میں کیوں ناراض ہوں؟ آبرو منہ بسوڑے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، اتنی سی بات؟ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، زاویار نے کہکا لگایا۔ یہ اتنی سی بات ہے آپ کے لیے؟ آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں بہت ظالم ہوں؟ آپ کا خیال نہیں رکھتی، دیر تک سوتی رہتی ہوں؟ آبرو زاویار کا کوٹ کا کالر کھینچ کر بولی۔ ظالم تو تم ہو، زاویار ہنستے ہوئے بولا، جو آفس سے غضبناک غصے میں آیا تھا۔
آج آبرو کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ کیا کہا؟ میں ظالم ہوں؟ اس نے زاویار کو کالر سے کھینچ کر قریب کیا، جبکہ نیلی آنکھیں مزید بڑی ہوئی تھیں۔ اب ایسے تو نہ گھورو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ اوئے جنگلی بلی، میری جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ زاویار نے شرارت سے کہا۔ ہاں، مجھے جنگلی بلی کہا؟ پھر تو ٹھیک ہے، آپ بھی کھڑوس ہیں۔ یہ کہتی ہوئی اس نے کالر چھوڑا، پھر پیچھے ہٹی۔ پہلے ہی لوگ مجھے اتنے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، تم نے ان ناموں کی لسٹ میں ایک نام کا اضافہ کر دیا ہے۔ ہاں تو آپ ہیں ہی ایسے، اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے بھلا؟ اچھا بابا، یہ ڈسکشن میں بعد میں ہوتی رہے گی، فی الحال ابھی چل کر پہلے کھانا کھاؤ۔ اور آپ؟ آبرو نے جھٹ سے پوچھا۔ ہاں میں بھی کھاؤں گا، تم چل کر کھانا ٹیبل پر لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ آبرو اسباب میں سر ہلا کر کچن میں آ گئی۔ یہ رخسانہ بی بی نہ جانے کیوں میرے لیے روز کریلا بنا دیتی ہیں۔ وہ کھانا نکالتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر میں زاویار فریش ہو کر آ گیا تھا۔ دونوں نے مل کر ڈنر کیا۔ کیونکہ زاویار بہت ہی کم مرچ اور ہلکے اسپائس کا کھانا کھاتا تھا، اس لیے اس کا کھانا الگ بنتا تھا۔ ڈنر کے بعد دونوں کمرے میں آ چکے تھے۔ آبرو بیڈ پر لیٹی آنکھوں میں نظر کا چشمہ لگائے ناول پڑھ رہی تھی۔ حالانکہ اس کی نظر زیادہ خراب نہیں تھی، لیکن چشمہ لگانا اس کی عادت تھی۔ وہ کالج میں بھی پڑھائی کرتے وقت چشمہ لازمی لگاتی تھی۔ زاویار صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ چلا رہا تھا، جبکہ اس کی چور نظر آبرو پر جمی ہوئی تھی۔ آبرو ناول پڑھتی ہوئی وہ کبھی مسکراتی تو کبھی رونے والا چہرہ بنا لیتی، تو کبھی گمبھیر تاثر اس کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی حرکتوں پر زاویار کو بے اختیار ہنسی آئی، جسے وہ بامشکل روکا، پھر نفی میں سر ہلا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آبرو ناول پڑھتی پڑھتی نیند کی آغوش میں چلی گئی، جبکہ کتاب اس کے سینے پر رکھی تھی۔ ساویار صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آیا، اس کا چشمہ اور کتاب اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر اسے چادر اڑا کر خود صوفے پر جا کر سو گیا۔ صبح زاویار کی آنکھ کھلی تو آبرو گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے پھر شیطانی سوجی۔ وہ کمرے سے نکل کر کچن میں گیا، فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی، پھر واپس کمرے میں آیا۔ وہ آج بھی آبرو پر ٹھنڈا پانی ڈالنے والا تھا۔ آبرو اب بیڈ پر موجود نہ تھی۔ اس نے چاروں اطراف نظر گھمایا، لیکن آبرو اسے نظر نہ آئی۔ وہ پانی کی بوتل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر واش روم کی جانب آیا۔ اس نے دیکھا دروازہ بند تھا۔ واش روم میں بھی نہیں ہے تو کہاں چلی گئی؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے وجود پر پشت سے پانی گرا۔ وہ جھٹ سے مڑ کر دیکھا تو آبرو نے پوری بوتل اس پر ہنڈیل دی، پھر خود کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کم عقل لڑکی! وہ غصے سے گرایا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں کروں تو کم عقل، آپ کرے تو بڑے ہوشیار، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ صبح دیر سے اٹھنے کی بیماری تمہیں ہے، مجھے نہیں، آئی سمجھ؟ غصہ مزید بڑھا تھا۔ اب آپ میری اتنی خاطر تواضع کرتے ہیں، تھوڑا حق تو میرا بھی بنتا ہے نا؟ آبرو اپنی ہنسی دبائے بولی۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری، کسی دن یہ زبان ہی کاٹ دوں گا۔ یہ کہتا وہ واش روم میں چلا گیا۔ زاویار ایسا ہی تھا، اس سے کسی کا مذاق برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اسے غصہ بھی بہت جلدی آ جاتا تھا۔ خود کے غصے پر قابو رکھ پانا اس کے لیے خاصا مشکل تھا۔ آبرو نیچے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ رخسانہ بی بی ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ ریشما اپنے کام میں مصروف تھی۔ زاویار سیڑھیوں سے اترتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ غصے کی وجہ سے چہرہ اب بھی لال ٹماٹر ہو رہا تھا۔ اسے ایسے دیکھ کر آبرو کو بے اختیار ہنسی آئی، جو اس نے کب سے روک رکھی تھی۔
زاویہ بنا کچھ کہے خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ لنچ کے بعد تیار رہنا، میں آفس سے جلدی آ جاؤں گا، ہمیں کہیں جانا ہے۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے موبائل پر نظریں جمائے بولا، کہاں جانا ہے؟ آبرو نے یکدم پوچھا۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ تم نے صبح صبح مجھے اتنا اچھا سرپرائز دیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ جبکہ اس کے چہرے پر غصے کی جگہ مسکان نے لے لی تھی، جو آبرو کو تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ سنتے ہی اس کے گلے میں نوالا پھنسا اور وہ کھانسنے لگی۔ یہ پانی پی لو۔ زاویار نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، پانی پینے کے بعد آبرو نے کہا۔ وہ جانتی تھی زاویار نے جو راول جھیل میں کیا، ایسا ہی کچھ وہ دوبارہ کرے گا اس سے بدلہ لینے کے لیے۔ جانا تو تمہیں ہر حال میں ہوگا، اپنی مرضی سے جاؤ گی، اس میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ میری زبردستی سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، تیار رہوں گی، زیادہ دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ گڈ گرل۔ یہ کہتا ہوا زاویار اپنا بیگ اور موبائل اٹھا کر آفس کے لیے نکلا۔ میمونہ، میں ناشتہ کر کے کب سے ویٹ کر رہا ہوں، تم تیار ہوئی یا نہیں؟ اصغر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اسے آواز دے رہا تھا۔ جی جی بس آ رہی ہوں۔ اف، یہ لڑکیوں کی تیاریاں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ وہ ہاتھ میں باندھی گھڑی دیکھ کر پریشان ہوا کیونکہ آفس کے لیے لیٹ ہو رہا تھا۔ ارے آ گئی ہوں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چلیں۔ بابا، آپ اپنا خیال رکھیے گا، میں جلدی آ جاؤں گی۔ خوش رہو میری بچی، خیر سے جاؤ، خیر سے آؤ۔ اشرف صاحب نے میمونہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے بابا، ہم چلتے ہیں۔ اللہ حافظ کہہ کر دونوں روانہ ہوئے۔ رخسانہ بی بی، آپ کی مجھ سے کون سی دشمنی ہے؟ آبرو غصے میں بولی۔ کیا ہوا دلہن بیگم، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ رخسانہ بی بی پریشان ہوئی۔ مجھے ناشتے میں بلیک کافی، وہ بھی بغیر چینی والی، کھانے میں کریلے بناتی ہیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آبرو اپنا سارا غصہ رخسانہ بی بی پر نکالتی ہوئی بولی۔ اللہ معاف کرے دلہن بیگم، میری کیا مجال کہ میں آپ سے دشمنی نکالوں، یہ تو صاحب جی کا حکم تھا کہ آپ کو ناشتے میں کالی کافی بغیر شکر والی اور کھانے میں کریلے اور مچھلی دینی ہے۔ رخسانہ بی بی نے اپنی صفائی پیش کی۔ کیا زاویار نے کہا تھا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی دلہن بیگم۔ خڑوس، سن کی بیسٹ کہیں کا، اس کی اتنی ہمت، اب تو اسے میں نہیں چھوڑوں گی۔ جھیل میں مجھے پھینکتا ہے، صبح ٹھنڈا پانی ڈال کر مجھے اٹھاتا ہے، کبھی سیڑھیوں سے گراتا ہے تو کبھی کھانے میں میرے لیے کریلے بنواتا ہے۔ یا اللہ، مجھے شوہر ملا ہے یا دشمن جان؟ اس نے لمبی گہری سانس لی۔ اب میں بھی چپ نہیں بیٹھوں گی، بہت ہو گیا۔ سید زاویار عالم بخش، اب میں تم سے ہر چیز کا حساب برابر کروں گی۔ ابھی تم مجھے جانتے نہیں ہو، میرا نام بھی آبرو شفیع ہے۔ وہ اپنی مٹھیاں مسلتی ہوئی اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے سارا ضروری سامان پیک کر لیا ہے، رضیہ بیگم نے شفیع صاحب کو بتایا۔ میں نے سوچا نہیں تھا اللہ ہم پر ایسے مہربان ہو جائے گا۔ شفیع صاحب، آپ دیدہ ہوئے۔ اللہ بہت مہربان ہے شفیع صاحب، وہ کب کس پر اپنی نظر کرم کر لے کوئی نہیں جانتا۔ آبرو کے اغوا ہونے کے بعد تو میں بہت مایوس ہو گئی تھی، سوچ رہی تھی اس غربت میں ہم پر کیسا قہر ٹوٹ پڑا ہے، اب کون میری بچی کو اپنائے گا؟ لیکن اس پاک ذات نے فرشتے کی شکل میں زاویار کو بھیج کر ہماری ساری پریشانی دور کر دی۔ ہم اس پاک ذات کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ رضیہ بیگم نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ زاویار آج رضیہ بیگم اور شفیع صاحب کو
दूसरे घर में शिफ्ट करने वाला था। वली, मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो हो गया? ज़ावियार ने फ़ोन पर पूछा। जी भाई, सब काम हो चुका है। मैं अभी घर पर ही मौजूद हूँ। ठीक है, तुम वहीं रहो। मैं माँ और बाबा को लेकर आता हूँ। जी भाई। आबरू लाउंज में बैठी रुखसाना बीबी से बातें कर रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? आबरू ने फ़ोन उठाया। मैं हूँ, ज़ावियार ने कहा। मैं कौन? नाम बताओ। आबरू ने जानबूझकर उसे परेशान किया। वो जानती थी ये ज़ावियार है। वो उसकी आवाज़ को बाखूबी पहचानती थी। मैं हूँ ज़ावियार आलम बख्श। तुम्हें कहा था ना मुझे भूलने की गलती ना करना। वो चिढ़कर बोला। ओहो, आप हैं? वो अदाकारी करती हुई बोली, क्योंकि सामने रुखसाना बीबी मौजूद थी। रुखसाना बीबी से कहना मेरे लिए लंच बना दे। आज मैं दोपहर का खाना घर पर ही खाऊंगा। ओके, कह दूंगी। ये कहकर आबरू ने फोन रखा। रुखसाना बीबी बात सुने। आबरू ने आवाज दी। जी दुल्हन बेगम। आप अपने साहब जी के लिए अलग और मेरे लिए अलग खाना क्यों बनाती हैं? जी वो क्या है ना दुल्हन बेगम, हमारे साहब जी मिर्च मसाले वाले खाने पसंद नहीं करते, जबकि आप चटपटा खाने की शौकीन है। इसलिए मैं दोनों के लिए अलग खाना बनाती हूँ। रुखसाना बीबी ने तफसील बताई, जबकि आबरू पूरी तवज्जो से उन्हें सुन रही थी। तो ये बात है। ठीक है, आज आपके साहब जी के लिए खाना मैं बनाऊंगी। उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा। अरे नहीं नहीं दुल्हन बेगम, जब मैं हूं तो आपको काम करने की क्या जरूरत है? रुखसाना बीबी, मैंने कहा ना, आज खाना मैं बनाऊंगी। वैसे भी जावियार मेरे शौहर हैं। मैं अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाकर उन्हें खिलाऊंगी तो उससे हमारे बीच मोहब्बत और बढ़ेगी। क्या आप नहीं चाहती हमारा रिश्ता और मजबूत हो? और वैसे भी कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। आबरू ने दलील ही ऐसी दी थी कि रुखसाना बीबी अब कुछ कह ना सकी। आप मुझे ये बताएं, आपके साहब जी को खाने में क्या पसंद है? मैं उनकी फेवरेट डिश बनाना चाहती हूँ। साहब जी को खाने में चाइनीज खाने बहुत पसंद हैं। वो चाइनीज राइस, मंचूरियन, व्हाइट सॉस पास्ता और बीफ कोफ्ते बहुत शौक से खाते हैं, रुखसाना बीवी ने बताया। ठीक है, आप सब्जियों की कटिंग कर दें और कोफ्ते के लिए गोश्त चॉप कर दें। बाकी मैं कर लूंगी। ये कहकर आबरू किचन में आई। रुखसाना बीबी ने असबाब में सर हिलाया। जावियार आलम बख्श, आज मैं तुम्हें ऐसा खाना खिलाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगे। आबरू ये सोचती हुई अपने काम में मसरूफ हो गई थी। आज के एपिसोड का अख्ताम हुआ। आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ये नोक-झोंक की लड़ाई और ये झगड़े कब तक चलेंगे, कब इन लोगों की प्यार की शुरुआत होगी, ये सब जानने के लिए मेरी हर आने वाली वीडियो को लाज़मी देखें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे आप लोगों के प्यार की और दुआओं की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।